बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान NDMA के चेयरमैन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान साहब से फौरी तौर पर सिंध में माली इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वजीर आजम साहब की जेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्की मामलात आज जेर गौर आए समेत दीगर अहम मौजूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, शिबली फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने के हवाले से आने वाले दिनों में गौर किया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ईद के बाद एहतसाब में जो पॉज का बटन लगा हुआ था वो दोबारा से एहतसाब में तेजी देखने में आएगा? नहीं, ये सिस्टम डिसफंक्शनल हो चुका है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। आज इजलास हुआ है, शायद काबीना का इजलास कमेटी का हुआ है, किस चीज का हुआ है? अच्छा, ठीक है, 19 तारीख है, तो जो अहम इजलास एक और होना था जो पहले हफ्ते में होता है वो नहीं हुआ। बहरहाल काबीना के इजलास में बहुत सारे फैसले हुए हैं और उसमें क्या फैसले हुए हैं? जफर मिर्जा साहब से इख्तियारात ले लिए, ब्रीफिंग ले ली गई है, इख्तियारात उनके हाथ से ले लिए गए हैं, माली इख्तियारात। और जफर मिर्जा साहब के बारे में मैं एक हफ्ते से ये बात कर रहा था कि वो नजर नहीं आ रहे, कोई मामला उनका गड़बड़ है। अच्छा, अब बात यह है कि जरा आज अमूमी बात करते हैं कि काफी दिनों से हमने रिसर्च वगैरह इधर उधर डिस्कस कर लिया, कोरोना के ऊपर बात भी कर ली। एक जरा यहां पे देखते हैं कि दुनिया अब हम कहां जा रहे हैं, आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तकरीबन 45,000 कंफर्म केसेस हो गए हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के और 970 अमवात हो गई हैं, 969 अमवात हो गई हैं और अमेरिका में जो है वो 90,694 अमवात हो चुकी हैं। अच्छा, देखें अब इसमें पिछले 24 घंटों में या पिछले चंद दिनों में, इस तरह कहते हैं ना कि राउंड 1 हमने खत्म किया था 16 मई को हमने अपनी इस प्रोग्राम के हवाले से एक डेट रखी थी कि राउंड 1 खत्म हुआ है। और राउंड 1 इस तरह खत्म हुआ है कि हुकूमतों ने अवाम से नहीं कहा कि आप लॉकडाउन हम खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। अवाम की तरफ से बगावत का अंदेशा था कि लोग रियासती रिट खत्म कर देंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो यूरोप के ममालिक हों, और अब आने वाले दिनों में मशरिक वस्ता के ममालिक में भी ये इसको खोल रहे हैं लॉकडाउन को, और इंसानी जिंदगियां जो हैं वो एक तरफ चली गई, वो अमवात होंगी, जाहिर इन्फेक्शन फैलेगा, हॉस्पिटल पे बर्डन जाएंगे तमाम दुनिया में। वैक्सीन कौन लेकर आता है, इस पे अब जंग हो रही है। पहले चीन लेकर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, पहले अमेरिका लेकर आ गया तो क्या होगा, पहले बरतानिया लेकर आ गया तो क्या होगा। बरतानिया के सर्वाइवल का मसला है कि उनकी जो ऑक्सफोर्ड में जो रिसर्च हो रही है सर्वाइवल, क्योंकि अगर मैं पहले भी कहा था कि अगर वो वैक्सीन बरतानिया ले आता है तो फिर जो आने वाले दिनों में जो बड़ी जंगें माशी और हर सतह पे होने जा रही हैं उसमें बरतानिया दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, वरना बरतानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर चाइना के ऊपर डिपेंड करेगा, अमेरिका पर डिपेंड कर नहीं सकता। ट्रंप के ऊपर बिल्कुल बरतानिया बतौर रियासत ब्रेग्जिट से आप निकल आए और आप अमेरिका की तरफ जा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि एक और धचका मोदी साहब को लगा। मतलब मैं हैरान हूं। देखिए, मसला इंडिया का और अमेरिका का नहीं है, मसला ये है कि इंडिया की अपनी एक साख्त तब्दील हो गई है। उनका एक सॉफ्टवेयर जो है ना उसमें कोरोना वायरस घुसा हुआ है पिछले कई अरसे से, और वो है मोदी एक अलग फिनोमिना, जो RSS फिनोमिना, हिंदुत्व की बात, एक्सट्रीमिज्म, ये बोले। अब जनाब हो क्या रहा है आप जरा देखें। चाइना ने जब से ये फड्डा शुरू हुआ अमेरिका के साथ, 1 साल हो गया तकरीबन ट्रेड वॉर चलते हुए। अब ये बात जरा नाजरीन जरा 2 मिनट तवज्जो दें तो आपको पता चलेगा कितनी अजीबोगरीब बात हुई है। चाइना में बेशुमार कंपनीज हैं जो चाइना में काम करती हैं। 42,000 स्टारबक्स के जो कॉफी है, 42,000 स्टोर्स हैं चाइना में सिर्फ। ठीक है, और कंपनी कौन सी? अमेरिका। अच्छा, अब जितने भी आईफोन हैं, एप्पल वाले बनाते हैं ना आईफोन, वो सारे आप डब्बे देखें पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। अब इसी तरह से गूगल,
اسی طرح سے آپ کا مائکروسافٹ، یہ جو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، سسکو، بھی سارا کا سارا جو کام ہے ان کا ہو رہا ہے چائنا میں، لیکن یہ ہے امریکن کمپنیاں. اور چائنا میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جی وہاں پر ایک تو لیبر سستا ہے. اب انڈیا بھول جائے، پھر گزارش ہے وہ انڈیا نہیں ہے. دیکھیں ایک وہ انڈیا ہوتا تھا جہاں مزدوروں کی بات ہوتی تھی. اب کیا اندرا گاندھی نے جب ایمرجنسی لگائی تھی 70 کی دہائی میں، تو بڑی غربت آ گئی تھی انڈیا میں، بڑی غربت. اور اس زمانے میں فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی اسی طرح سے، روٹی کپڑا اور مکان، باقی کچھ بچہ تو مہنگائی مار گئی. یہ اس زمانے کی یہ تھیم تھا، کیونکہ اتنی غربت ہو گئی تھی 70 کی دہائی کی. جتنی اینگری ینگ مین امیتابھ بچن جو نکلے تھے، وہ یہی تھیوری تھی اس کے پیچھے. اب وہ نہیں ہے. اب اگر آپ آج کے انڈیا کے ہیروز کو یا ہیروئنس کو دیکھیں اور 70 کی دہائی کے دیکھ لیں، تو 70 کی دہائی کا ماحول ایسا تھا کہ وہ دلیپ کمار بھی نہیں تھا، سنیل دت بھی نہیں تھا، راج کپور بھی نہیں تھا، امیتابھ بچن تھا جو کہ ایک اینگری ینگ مین. کیونکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدحالی پھیلی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اپنے ساتھ کنیکٹ کیا اس کو. اب مسئلہ یہ کہ اب یہ انڈیا نہیں ہے، وہ یہاں پر ہے آر ایس ایس. آر ایس ایس جو ہے وہ نہیں مانتی. چائنا بات کر رہا ہے کمیونزم کی یا سوشلزم کی، جہاں پہ مساوات ہونی چاہیے، جہاں پر زیادہ تر فیکٹری شہروں میں نہیں ہے، بیجنگ میں اور شنگھائی میں نہیں ہے، وہ رورل، وہ جو شہروں سے باہر ان کا کام ہو رہا ہے سارا. انڈیا کے اندر اگر بدترین کسی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ اب دیکھیں سڑکوں پہ ہزاروں لوگ، لاکھوں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے مزدوروں کا. اگر بدترین استحصال کہیں مزدوروں کا ہو رہا ہے تو وہ اس وقت پوری اس کرۂ ارض پہ وہ بھارت میں ہو رہا ہے. اور اس لیے ہو رہا ہے بھارت میں، اس لیے نہیں کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ظلم، اس لیے کہ جو رول کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جو سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں. یہ آر ایس ایس کی مینٹلٹی ہے نا. اچھا اب جناب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ساری امریکن کمپنیز ہم چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے معاہدے ختم. ایپل، گوگل، یہ آپ کا مائکروسافٹ، یہ ساری کمپنیاں جو ہیں یہ چائنا آ جائیں، یہ چائنا سے نکلیں اور ویتنام آ جائیں، یا ویتنام ان کی اپنی کالونی بنا ہوا ہے، یا وہ آ جائیں تھائی لینڈ، یا وہ آ جائیں انڈیا. اس کو ذرا بڑا کیجئے گا پلیز. اچھا، اور باہر آ جائیں. اچھا انہوں نے کہا، ایپل، مائکروسافٹ، گوگل والوں نے کہا کہ ہم چائنا سے نکل رہے ہیں لیکن آسان نہیں ہے نکلنا. یہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا نہیں نکلو، ٹرمپ نے کہا نکلو. اور یہ مودی کہتے ہیں آگے سے، مودی نے یہ جواب دیا کہ جی ہم نے لیگزمبرگ، ایک ملک ہے پورا یورپ کا، لیگزمبرگ سے زیادہ بڑا ہم نے علاقہ دے دیا ہے جہاں پر یہ کمپنیز آ کے اپنا کام کریں گی. ٹھیک. اور بسم اللہ. اور اس کے بعد مودی ملے ان کمپنیز کے سی او سے اور ان سے کہا کہ آپ چائنا سے اٹھیں اور ہمارے پاس آ جائیں. اب جناب کیا ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جو امریکی کمپنی چائنا سے نکل کے امریکہ واپس نہیں آئی، انڈیا نہیں، امریکہ واپس نہیں آئی، اس کے اوپر ہم مزید ٹیکسز لگائیں گے. ٹھیک. اب وہ کمپنی یہ بڑا کریں گے ذرا. یہ انڈین میڈیا ایک رولا پڑا ہوا ہے انڈین میڈیا میں، ذرا انڈین میڈیا کو دکھائیں نا، یہ بڑا کریں ذرا. اب یہ دا ہندو کیا کہہ رہا ہے، ٹرمپ ٹو چارج ٹیکس آن کمپنیز مینوفیکچرنگ آؤٹ سائڈ یو ایس. ارے آپ تو کہہ رہے تھے بھائی کہ چائنا سے چلے جاؤ انڈیا. اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، US President Donald Trump has threatened to slap new taxes on American companies like Apple to dissuade from them from moving their manufacturing bases from China to countries like India and Ireland instead of US. یعنی انڈیا جانے کی اجازت نہیں ہے اب گوگل کو، مائکروسافٹ کو. یہ آپ کے جتنے تھے وہاں پہ لگزمبرگ سے بڑا یو پی کے اندر جگہ دی جا رہی تھی، ان سے ملاقاتیں ہو رہی مودی کی. ارے اب وہ امریکن کمپنی جو ہیں وہ امریکہ جائیں گی تو دنیا میں ان کا سامان کون خریدے گا؟ کون خریدے گا میڈ ان امریکہ موبائل فون؟ دیکھیں نا وہ تو اب اس کے نتیجے میں اب دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں ایپل والے، نیو یارک پوسٹ کہہ رہے ہیں ایپل والے جو ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ پروڈکشن اپنی چائنا سے انڈیا لے جائیں
وہ مودی نے ٹرمپ نے زبردست کر دیا اور باقاعدہ لکھا ہے کہ مودی ڈسٹرب ہے. اگر آپ انڈین میڈیا دکھائیں تو مودی کو ہرٹ کیا ہے, وہ والی اگر ہم دکھائیں نا انڈین میڈیا کو کہ مودی ہرٹ ہوا ہے, اس سے مودی کو بڑا سخت دھچکا لگا ہے, مودی براہ راست ہرٹ ہوا. یہ دیکھیں نا, ٹرمپ تھریٹنز ایپل ڈیریز مودیز پلان. ارے میک ان انڈیا والا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ فوجی طور پہ چائنا نے گھیر لیا, کنٹینمنٹ آف انڈیا ہو گئی. معاشی طور پہ بھی کیا, یعنی وہ تمام جو تھا نا کہ چائنا سے ادھر آ جائے گی انویسٹمنٹ, جو کمپنی ادھر آ جائیں گی, وہ بھی گیا. انڈو پیسفک بھی گیا الائنس, یہ G20 بھی گیا, G7 بھی گیا, یونائٹڈ نیشنز بھی گیا. 1945 میں جب بم گرے نا جاپان پہ, تو اس وقت وہاں پہ جارج آگویل نے ایک فلاسفر تھے, انہوں نے ایک مضمون کہیں لکھا تھا غالباً, اور اس میں لکھا تھا کہ اب یہ نیوکلیئر ویپنز کی سینچری یا کوئی دن شروع ہو رہے ہیں. اور واقعی پھر 49 میں رشین نے بھی بنا لیا تھا نیوکلیئر ویپن, اور پھر اس کے بعد ایک سرد جنگ چلتی رہی, سارا چلتا رہا. وہ اب پورا کا پورا سسٹم ٹوٹ رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی دوا اور اس کی ویکسین کون تیار کرتا ہے. قوموں نے مجبور کیا اپنے حکمرانوں کو اور ریاستوں کو کہ آپ لاک ڈاؤن کھولیں, ورنہ بغاوتوں کا خطرہ تھا. لوگ آلریڈی نکل آئے تھے نا, مظاہرے شروع ہو گئے تھے, اور ریاستوں کا سروائیول مشکل ہو گیا تھا کہ ہم بچیں کیسے, معیشت بھی ڈوب جائے گی, جانیں بھی چلی جائیں گی. تو لاک ڈاؤن لوگوں نے کھول لیے, ملکوں میں کھول دیے, اور آنے والے دنوں میں اور کھولیں گے. اب اس میں ہونے کیا جا رہا ہے دنیا میں, ابھی تک کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو لوگوں کی جو نوکریاں ہیں, جابز, وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور بے روزگار وہ لوگ ہونے جا رہے ہیں زیادہ تر جو دفاتر میں کام کرنے پہ مجبور تھے. وہ لوگ جو یعنی بڑی کمپنیز ہیں, مثال کے طور پہ کئی جنہوں نے فائدہ, آپ کو پتا ہے ان دنوں میں فائدہ ہوا ہے, امیزون کا فائدہ ہوا ہے, اس میں گوگل کا فائدہ ہوا ہے, فیس بک کا فائدہ ہوا ہے. جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ تھے, وہ گھروں میں بیٹھ کے وہ آنے والے دنوں میں مزید گھروں میں کمپنیاں جو ہیں وہ گھروں سے کام کروائیں گی اپنے ملازمین سے. بینک جو ہیں وہ کہیں گے گھروں سے آن لائن کام کریں. جب گھروں سے آن لائن کام شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پھر اس کا سب سے پہلا اثر پڑے گا آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے, کیونکہ بڑی بڑی بلڈنگز, بڑے بڑے دفاتر, ادھر بڑے مائکروسافٹ کا دفتر ہے, یہ اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے. بھائی کیوں ہے ہیڈ کوارٹر, اس میں کیوں 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں؟ 10,000 لوگوں کو میں سے 8,000 کو سے کہو کہ گھروں میں کام کریں اور 1,000 یہاں بیٹھے. تو آنے والے دنوں میں ایک تو یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے, جو آلریڈی شروع ہو گیا ہے, جو آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, ساری جو میٹنگز ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, ساری دنیا بھر میں جو کام ہو رہے ہیں, جو ای بینکنگ ہو رہی ہے, جو گھروں سے ہی ہو رہا ہے نا, دنیا گھروں سے چل رہی ہے. آفیسز تو بند پڑے ہیں, تو پہلا اثر پڑے گا ریئل اسٹیٹ پہ. اچھا, ریئل اسٹیٹ میں اثر پڑے گا تو اس کے نتیجے میں جو بڑے بڑی بلڈنگز یا بڑے بڑے آفیسز ان کے بنے ہوئے تھے ریئل اسٹیٹ کے یا وہ اپنا اس میں ہاؤسنگ والوں کو دے دیں گے. یہ گھر یعنی گھروں کے لیے یہ ہیڈ کوارٹر تھا فلانی ملٹی نیشنل کا اتنا بڑا, تو وہاں اب گھر بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ ہوگا اس کے ساتھ ہی کہ جی چونکہ میٹنگز اب گھروں سے ہو رہی ہیں, تو یہ جو وفود جاتے تھے, ہوتا نا فارماسیوٹیکل کا وفد چلا گیا, WHO میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, اب یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی ہوائی سفر, ایئر لائن انڈسٹری, کیا ضرورت ہے جانے کی جنیوا, یہ ہو رہا ہے نا ان دنوں میں سارا. تو یہ ایسے ہی کیوں نہیں چلائیں بھئی, ہم پیسہ بچائیں نا, کمپنیاں پیسہ بچائیں گی نا, معاشی طور پہ بدحالی آ رہی ہے نا, بڑا ریسیشن جا رہا ہے, تو آپ جہازوں کی کیا ضرورت ہے جانے کی, گھروں میں بیٹھ کے کانفرنس اٹینڈ کریں. بڑے بڑے وفود کیوں جا رہے ہیں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ٹریولنگ کم ہو جائے گی ایئر لائنس کی کم ہوگی, تو آئل کے اوپر جو ملک ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ زبردست ان کی حکومتیں ہلیں گی. اور جب گھروں سے کام ہوگا تو گاڑیاں اور ٹریفک بھی کم ہوگا آہستہ آہستہ, کیونکہ اب یہ ہوگا نہیں کہ جی دفتر جا رہے ہیں, دفتر آ رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, لوگ ہنسی خوشی گھر پہ بیٹھ کے اپنا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ سے وابستہ وہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے جو کہ کاریگر ہیں یا جو دیہڑی والا جن کو کہتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں بلڈنگ بن رہی ہے, کہیں نہ کوئی پلمبر کا کام, مستری کا کام, اس الیکٹریشین کو بلا لی, ان کا چلتا رہے گا. جو جائنٹس ہیں,
اب آج تعمیراتی انڈسٹری کھول دی پاکستان میں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے سارا کاروبار چلے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے تعمیراتی کام چلتا کیسے ہے؟ پیسے لوگوں سے لیتے ہیں پہلے، پھر جگہ خریدتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 3 سال بعد آپ کو یہ فلیٹ مل جائے گا. ابھی بک کروا دیں، جب بک کروانا ہوتا ہے تو زمین بھی نہیں ہوتی اکثر. اور معذرت کے ساتھ ہی پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. آپ کو خوبصورت سے جزیرے کی تصویر دکھاتے ہیں، اس میں زبردست کوئی دبئی کا بنا ہوتی ہے، بلڈنگ بنی ہوتی ہے، پیرس کی بنی ہوتی ہے، کہ ایسا فلیٹ آپ کو ملے گا. کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، وہ جگہ نہیں ہوتی. پیسہ لوگ لے لیتے ہیں، اس کے بعد زمین خریدتے ہیں، اس کے بعد جگہ بنا تو قسطیں آتی رہتی ہیں، تعمیر ہوتی رہتی ہے، پیسہ چلتا رہتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ تعمیراتی انڈسٹری اگر کھل گئی ہے تو کیا لوگ بکنگ کروا رہے ہیں فلیٹس کی؟ جب بکنگ نہیں کروا رہے تو میں نے اسی لیے کہا نا کہ کچھ انڈسٹریز کو پوری کوشش کی جائے گی کہ وہ چلیں، مگر وہ نہیں چل پائیں گی کہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں، یہ تو امریکہ اور چائنا. کچھ ملک ایسے ہوں گے جو چاہیں گے انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن وہ بیچ میں پھنس جائیں گے، وہ رگڑے میں آ جائیں گے، جیسے انڈیا. اچھا پاکستان ابھی تک بیلنس چل رہا ہے، انڈیا نے تو سارے انڈے کی ٹوکرے میں ڈالے ہوئے ہیں نا، وہ پھنس جائیں گے بیچ میں. وہ ملک جو کہ تیل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے مختلف ملکوں میں اپنی پپٹ حکومتیں بٹھائی ہوئی تھیں، جو ان کے پپٹس اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس تیل تھا. جب تیل کی ضرورت کم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں مثال کے طور پہ لیبنن کو وہ ملک چلا رہے ہیں، لیبنن کو جن کے پاس تیل کی قیمت ہے، ایک انہوں نے اپنی بٹھا دیتے ہیں، دوسرا بٹھا دیتے ہیں، تیسرا. جب تیل کی پرائسز گرے گی تو وہاں ان کا انفلوئنس ختم ہوگا. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا اب اس کا پاکستان کے سیاسی نظام اور ڈھانچے کے اوپر بھی کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کو میں نے کہا نا روکنا بھی کچھ ہے نا، اس سسٹم کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سسٹم ہیز ٹو گو. واپس آ کے آپ سے سوال بات کریں گے. اس حوالے سے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے سیاسی معاملات کے حوالے سے جب آپ نے بات کی تو آج وزیر اعظم صاحب سے جو 2 مطالبات کیے ہیں تحریک انصاف سندھ کے رہنماؤں نے، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک مطالبہ یہ کہ مالی ایمرجنسی لگائی جائے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج کے حوالے سے بھی بات کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وزیر اعظم صاحب ان 2 آپشنز کو کنسیڈر کریں گے، خاص کر گورنر راج؟ دیکھیں سارے معاملات کو سائڈ پہ کر کے نا 3-4 چیزیں اہم ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم، کیونکہ یہ فائنینشیل کرائسس آنے والے دنوں میں کیا شکل لیتا ہے، کیا صورتحال اختیار ہمیں نہیں پتا. دوسرا یہ ہے کہ گورننس کا سسٹم اور وار کیبنٹ، ٹھیک ہے، معیشت، دفاع، بارڈرز کی صورتحال، اور اسی کے ساتھ پھر آپ ڈپلومیسی کو ایڈ کریں. اس میں ایک ٹاسک فورس بنا لیں، جیسے میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ فارن سیکرٹریز بیٹھ جائیں، اچھے ایمبیسیڈرز بیٹھ جائیں، عبد الباسط صاحب ہیں، ریاض کھوکر صاحب، شمشاد احمد خان صاحب، بے شمار میں کس کا نام لوں، غالب کمال صاحب بڑے زبردست ڈپلومیٹ رہے ہیں، اور بہت سے. تو ایک ان کے ساتھ جو ہمارے مسعود خان صاحب ہیں آزاد کشمیر کے صدر، یہ چائنا میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، کئی ملکوں میں سفیر بھی رہے ہیں اس سے پہلے، ڈپلومیٹ ہیں. تو ایک وہ کمیٹی بن جائے، ایک معیشت کی بن جائے، ایک جو ہے وہ یہ گورننس کے حوالے سے ہو جائے کہ شہروں کے اندر بیوروکریٹس اچھے بیٹھ جائیں، وہ سارے دیکھیں، بجائے اس کے ایک آدمی دوسرے گوالیاں، دوسرے کی لابی کا بھی. وہ ابھی تک ٹانگیں کھینچنے کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور ظفر مرزا صاحب بھی اس کی نظر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو عمران خان صاحب کے پاس رپورٹ غالباً گئی ہے ان کے حوالے سے، جس میں کوئی مالی بدعنوانی اور وہ ساری سیکٹری کو بھی رات کو چینج کیا. میں نے اس کی پہلے بھی بات کی تھی کہ ظفر مرزا صاحب قابل احترام ہے، لیکن یہ جو منسٹری ہے، جس منسٹری کے اندر یہ ادویات اور یہ سارے معاملہ، اس میں یہ میگا کرپشن یہاں پہ ہوتی ہے. اچھا میں ذرا واپس آتا ہوں یہ سیاسی صورتحال پہ. طارق چیمہ صاحب نے بائیک آؤٹ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں شریک نہیں، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، اور ہمارا اور ان کا معاملہ حکومت کا اب چلے گا عدالتوں میں. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی، مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی دوستی یا صلح ہونے جا رہی ہے. شبلی فراز صاحب نے آج کہا ہے کہ عید سے پہلے کمیشن کی، شوگر کمیشن کی رپورٹ آ رہی ہے، تو لیکن آ بھی سکتی ہے کیونکہ وہ 4 دن ہی انہوں نے غالباً مانگے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ درمیان میں دے دیں. ایکٹیو واجد زیاد صاحب ون آف دا فائنسٹ ایکٹیو آفیسرز ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ مطلب ایک چیز بن جائے گی تو بن جائے گی، وہ یہ نہیں کہ خواہ مخواہ میں وہ تاخیر کریں گے، اور اس قسم کی ان کی پرسنالٹی نہیں ہے. اچھا اب معاملہ یہ، اچھا اور میں اس پہ آتا ہوں نا واپس کہ اب دنیا میں ہم کہاں، اب کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ریئل اسٹیٹ
جو ہے یہ نہیں فوری طور پہ کھڑی ہو پائے گی. ایئر لائنز گریں گی. تیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ جتنے ملک ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اور انہوں نے آگے اگر لیبنن کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت یا باقی ملکوں میں 3-4 ملک جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں اور درمیان میں وہ جنگیں اپنی جگہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ عراق، اربوں ڈالرز وہاں خرچ ہوئے اور وہاں پہ پراکسی وار چل رہی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، ایران، سعودی عرب، رشیا، امریکہ، آگے دائیں بائیں، ان کے جو نئے وزیر اعظم آئے انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا ابھی تک. کوئی سر پیر نہیں ہے. عراق کا کیا بنے گا؟ یمن کولیپس ہو چکا ہے، فیل کنٹری ہے، لیکن اس کو بنے گا کیا؟ اس کو اٹھائے گا کون یمن کو؟ اور وہاں پر پھر اب اٹھائیں گے نہیں آپ شام کو، یا کوئی بچائے گا نہیں عراق کو یا یمن کو یا لیبنن جیسے ایک خوبصورت پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں پہ اچھا ملک ہے، یا باقی اور ممالک جو کولیپس ہو سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ سب نے IMF کے پاس گئے ہیں اور ٹرمپ کہہ رہے کہ امریکہ فرسٹ، نہ کوئی نیٹو ہے نہ کوئی برٹن ہے، انڈیا کو بھی زبردست کر کے کہہ رہے ہیں امریکہ فرسٹ. اچھا اب معاملہ یہ ہے تو اس پوری صورتحال میں یہاں پر پھر انتہا پسندی بڑھ سکتی ہے. انتہا پسندی بڑھے گی اور غیر ریاستی عناصر جو ہیں وہ تقویت پا سکتے ہیں پوری دنیا میں. اچھا نفرت پھیلے گی ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں آیا ہے، یہ ہمارے ملک میں بیماری لے کر آیا تھا. اور آہستہ آہستہ امیگریشن کے قوانین سخت ہو جائیں گے اور یہ ہوگا کہ یہ تو باہر کے لوگ آ گئے ہیں یورپ میں، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، صومالیہ سے، یہ کیوں آئے ہیں؟ ہمارے تو اپنے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہوتے، ہمارے اپنے پاس ہسپتال نہیں ہوتے، یہ یہاں پہ کیوں آ گئے ہیں؟ تو امیگریشن کے لاز، ویزاز کے لاز، یہ سارے جو ہیں یہ سخت ہونے جائیں گے. اور ٹوریزم انڈسٹری جو ہے اس کا بھی ایک رنگ چینج ہو جائے گا. اچھا بڑے شہروں کی ویلیو کم ہوگی پوری دنیا میں، کیونکہ بڑے شہر ہی سب سے زیادہ تباہ اور برباد ہوئے ہیں. سب سے بڑی مثال اب نیو یارک کی لیں، نیو یارک، لنڈن، تو یہ بڑے شہروں میں ہوا ہے نا. اچھا اسی طرح سے تو بڑے شہروں کا جو ایک ذہن میں تھا کہ بڑے شہر میں ہیں تو ہم زیادہ محفوظ ہوں گے، آہستہ آہستہ آبادیاں جو ہیں چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں یا دوسرے ہوں، وہ گاؤں کی طرف، رورل ایریاز کی طرف شفٹ ہوں گی. کہ کیا ضرورت ہے مجھے لنڈن میں اتنا بڑا گھر لینے کی؟ یہاں پہ تو ڈاکٹر ہی کوئی نہ، آخر میں تو لوگ ہی مر گئے سارے. یہ جو ہے نا یہ تاریخ میں رہ جاتی ہیں باتیں. 90,000 امریکن مر گئے، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے. اور اللہ خیر کرے، مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں کب تک یہ ویکسین تیار ہوتی ہے یا کیا، لیکن یہ باتیں ذہنوں میں رہ جاتی ہیں. اتنے ہزار لوگ مر گئے تھے اور کوئی ہاسپٹل نہیں تھا یار ہمارے پاس، ہم پوری دنیا میں راج کرنے نکلے تھے جی. ہمارے پاس ویکسین نہیں تھی، ہماری نرسز مر گئی، ہمارے ڈاکٹرز مر گئے. اور پاکستان میں بھی مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر سب سے کم کسی کی بات سنی گئی تو ڈاکٹرز کی سنی گئی یا علماء کی سنی گئی. ٹھیک ہے، علماء کی بھی نہیں. یعنی بازار کھل گئے، مارکیٹ کھل گئی ہیں، انجمن تاجران سب ادھر ادھر دائیں بائیں. مساجد کے بارے میں پہلی جب رمضان شروع ہوا تو اس سے پہلے بات ہوئی، اور آج اعتکاف چل رہا ہے آخری 2 دن. کسی نے علماء بھی چپ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں تو ایک خاص طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، بازار کھولو، مارکیٹیں کھولو، یہ کپڑوں کی چوڑیوں کی دکانیں کھولو اور مساجد آپ اندازہ لگائیں. اور کسی کا دھیان سب کا جا رہا ہے، اس وقت امریکہ سب کا دھیان جا رہا ہے کہ اچھا جی کراچی کی ٹرینیں کب کھلیں گی، یہ کیا ہوگا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ حرم شریف اس وقت وہاں پر ان دنوں میں لاکھوں، حج سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود ہوتے تھے. مسجد نبوی بھری ہوتی تھی. مسجد کیا، مسجد پورے شہر بھرا ہوتا تھا. اور وہاں کے بارے میں لوگ اس وقت بات نہ کر کے اور بجائے اس کی ایک توبہ استغفار آخری اشرہ ہے. اس میں اب ظاہر ہے لوگوں نے کاروبار بھی کرنا ہے، ان کو برا نہیں میں کہہ رہا، انہوں نے ان کی روٹی چلنی ہے، ان کا گھر چلنا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کسی نے آواز اٹھائی. اور اگر کوئی علماء بات بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ ایک ایسا طبقہ ملک میں موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ ایک دم سے آ جائے یہ مولوی یہ کیا ہے مسجد میں. اس کورونا ہی جو بازاروں کا کھلنے کا ٹائم آیا تو سب کو شاپنگ مالز میں سب کو یاد آ گیا. اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ مساجد میں تو آپ جانے سے پہلے وضو کرتے ہیں. بالکل آپ کو قدرتی طور پہ، اور جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی آپ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے. بہرحال اچھا اب ایک تو یہ ہو گیا، تو شہروں کی پراپرٹیز کی قیمتیں گریں گی، ٹھیک ہے، بلاکس ختم ہوں گے اور گلوبل سپلائی چینز ختم کا مستقبل بڑا خطرناک ہے. کہ میں چین میں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز افریقہ سے آئے گی یا امریکہ سے آئے گی تو وہ جہاز کب چلے گا، کب ختم ہوگا، اور رستے میں کوئی اور وارشپس آ گئی. ٹھیک ہے، یہ جو کیٹر پلر، میں ایک وقت بھی جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، سوری کیریئر کلرز، یہ کیریئر کلرز ہیں نا جو کہ ان کے ہائپر سونک میزائلز ہیں. ہائپر سونک میزائلز DF-21D
اچھا DF-21D جو ہے نا یہ چائنا کے ہائپرسونک میزائلز ہیں, ان کو کہتے ہیں کیریئر کلرز. ہائپرسونک کا مطلب ہے آواز کی رفتار سے تیز. اب یہ وہ کیریئر کلرز ہیں. کیٹرپلر تو ایک اور کمپنی ہے امریکہ کی جس نے کہا کہ ہم چین سے نہیں جا رہے باہر, ہماری 30 کمپنیاں چل رہی ہیں فیکٹریز. ٹرمپ کو انہوں نے نہ کر دی, انہوں نے کہا ہم چین میں کام کریں گے. امریکن کمپنی ہے, وہ کہہ رہے ہم چین میں کام کریں گے. یہ جو کیریئر کلرز ہیں یہ پورے کے پورے پیسیفک اور 1450 کلومیٹر تک, یہ نہ صرف سمندر کے اندر بلکہ یہ اینٹی سیٹلائٹ بھی ہیں. ٹھیک, یہ اینٹی سیٹلائٹ میزائل سسٹم ہے, نہ صرف اینٹی وارشپ, یعنی نہ صرف یہ کہ اینٹی ایئر کرافٹ, اینٹی سیٹلائٹ, یعنی کہ ان کو اسپاٹ کرنا نہیں اینٹی سیٹلائٹ, یہ اوپر سیٹلائٹ جا رہا ہے اس کو اڑا دیں گے یہ میزائل. آپ ان کی تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیں تو یعنی یہ اس حد تک خوفناک ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کا جو کھیل ہے اس نے پابند کر دیا ہے امریکہ کو کہ آگے وہ جنگ کی طرف نہ جائے, کیونکہ چائنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بیسس پہ, جو میں نے کہا نا امریکہ کو بلیڈ کرواتا رہا ہے. 2001 کے بعد امریکہ کو بلیڈ کروا کے 2001 میں انٹر ہو گیا WTO میں, اور امریکہ بلیڈ ہوتا رہا جنگوں میں, وہ چین چپ کر کے بیٹھا رہا, اور جب وہ نکل کے آیا ہے تو کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس نے سارے کے آپ دیکھیں ایسا اپنے اگریسو چائنا کا. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے آپ سے مزید بھی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے شفیق فراز صاحب نے بھی بات کی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, سیاسی معاملات پر بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آج شفیق فراز صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب گرفتاریاں آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں ECL پہ؟ تو ویسے ہی ECL ہے, کون سے جہاز چل رہے ہیں, سارا ملک ECL, سارے ملک کے سارے لوگ ہی ECL پہ پڑے ہوئے ہیں. ہر ملک کو کون سا جہاز, مطلب اسے تو امریکن بھی ECL پہ, سارا امریکہ ECL پہ, پورا برٹن ECL پہ, سبھی ECL پہ پڑے ہوئے ہیں سب. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اس پروگرام میں آج سے کئی ماہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بات چل رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے. اب چونکہ شہباز شریف صاحب دوبارہ آئے ہیں اور کھل کے کہنے لگے ہیں کہ میری بات تو ہو رہی ہے, میں تو بات کرتا ہوں, میں تو بڑی, تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کو عمران خان صاحب کو بات ناگوار گزر رہی ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ بینگ پرائم منسٹر ان کے نالج میں بہت ساری باتیں ہیں. تو جب یہ دھرنا ورنا ختم ہوا تھا تو اس کے بعد واقعات ہوئے ہیں نا, مسلم لیگ کا جہانگیر ترین صاحب, اور جب ہاں اس میں بڑی عام شخصیات نے بیٹھ کے اسے دعا ہوئی تھی, فیصلہ ہوا نا دھرنا ختم ہونے کا, اس پر ایسے دعا کر کے سب نے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے درمیان معاملات طے ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں غیر سیاسی شخصیات بھی تھیں, ان سب نے دعا پڑھی اور قبول کر کے پھر ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی تھی. اس طرح اس کے بعد دھرنا ختم ہوا تھا. عمران خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کاف لیگ نہیں آئی. نہیں کاف لیگ نہیں, تاریخ چیمہ صاحب نے کہا نا ہم بیک آؤٹ کریں گے, عدالتوں میں جائیں گے. میں آپ کو دیکھیں صرف ایک بات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہ جو چائنا کا ایشو ہے نا, چائنا اور امریکہ کا آنے والے دنوں میں, پھر ٹائم ہو تو سیاست پہ بات کر لیں گے. یہ اس میں کہیں درمیان میں دیکھیں گلوبل سپلائی چین ہوتی ہے. میں نے کہا نا سمندروں کے راستے کارگو چل رہا ہے کئی ہفتے وہ چونکہ خطرے میں پڑ گیا نا, وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ امریکہ فرسٹ, تو اس کا مطلب ہے آپ کو چائنا سے نہیں چیزیں چاہیے, چائنا یہاں بناؤ ہر چیز, ورنہ میں ٹیکس لگاؤں گا. امریکن کمپنیاں انکار کر. اب وہ پاپولزم کا جو دور تھا نا, ایک دور چند ماہ پہلے تک ہم ڈسکس کرتے تھے دنیا میں طاقتور لیڈرز, یعنی وہ جو پاپولر باتیں کریں, ٹرمپ ہے, مودی ہے, یہ یوں کر دیں گے, ایسے کر دیں گے, وہ شاید آنے والے دنوں میں وہ بھی کچھ اپنی جگہ سے ہل جائے, کیونکہ لوگ جتنی توقع کر رہے تھے اتنی توقع جب نہیں پوری ہوتی تو اتنا ہی زیادہ غصہ بھی نکلتا ہے. بالکل یار یہ آدمی تو کہہ رہا تھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کر کے لاؤں گا, اس سے تو یہ 1 ایکڑ کی زمین نہیں فتح ہو سکی. تو اس کے نتیجے میں وہ جو پاپولزم تھا کہ پاپولر باتیں کرو, لوگوں سے کہو یہ کر دیں گے, وہ ایسے کر دوں گا, وہ چونکہ ہو نہیں رہا نیچے, تو لوگوں کا زیادہ غصہ اب نکل رہا ہے ان لیڈرز کے اوپر جو پاپولسٹ باتیں کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے تو یہ بات چل رہی تھی نا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا اور فتح کرے گا آدمی تلوار لے کے. اب وہ چونکہ نہیں ہو رہا اور لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں, بیمار پڑے ہیں, مر رہے ہیں, تو اسی لیے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ جو پاپولزم ہے شاید یہ بھی ختم ہو جائے اور لوگ ڈھنگ کی بات کرنے پہ آ جائیں. بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی. ڈاکٹر اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.